अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज जो है जिस तरह मैं रोज़ करती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कुरान से जो है मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ सबसे पहले कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से मेरी रहनुमाई फरमाइए, मेरी और सारे सुनने वालों की। तो आज जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो जो पेज खुला है कुरान का, उसकी अरबिक मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं सिर्फ उसका तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखूँगी। सूरह तौबा जो है, जो कुरान की 9 नंबर की सूरत है, उसकी 103 से लेके 108 तक की जो है वो आयात, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। ठीक है, जब भी कुरान खोला करे तो मेरा ख्याल है सूरह नहल की 98 नंबर की आयत है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो, जब भी कुरान पढ़ो तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह ले लिया करो। ठीक है, शैतान मरदूद के वसवसों से इससे, क्योंकि फिर ये जो है, यही शैतान जो है इंसान को जो है वो वसवसे दे के कुरान से जो है वो दूर कर देता है और दूर कर सकता है, और ऐसी बातें हमारे दिल में बुरी चीज़ें डाल सकता है। तो इसलिए जो है कुरान पढ़ने से पहले लाजमी जो है अल्लाह ताला से की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। ठीक है, सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसलिए नहीं पढ़ूँगी क्योंकि सूरह तौबा जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती है। कुरान की वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऐसे मामलात जो शिद्दत, जिस तरह से कुफ़र का और जिस तरह से मुनाफिकत और हर चीज़ जो है वो अपने उरूज पे पहुंच गई थी और अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जो है इस सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट नहीं किया गया। जस्ट इमेजिन, इससे हमें ये भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ लेते हैं बड़े आराम से हर सूरत के शुरू में, उसकी क्या विकत है, उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, क्योंकि ये सूरत में अल्लाह ताला ने नहीं स्टार्ट किया अपनी रहमत, अपने रहमान और रहीम का ज़िक्र नहीं किया, अपने रहमान और रहीम होने का ज़िक्र नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है अल्लाह ताला का कितना गज़ब है। ठीक है, इस सूरत में तो फिर जो है उनसे किस तरह से डील करना चाहिए वो सारा जो है इसमें मौजूद है। तो आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फिर वैल्यू क्या है। हम तो बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसकी वैल्यू क्या है ये हमें जो है इस सूरत का स्टार्टिंग में, चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती, तो हमें पता चलता है, हम अंदाज़ा होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वैल्यू क्या है, कि अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, यानी हमारे लिए वो रहमान और रहीम है। ठीक है, और ये कुरान जब हम पढ़ते हैं तब भी वो रहमान और रहीम है, और जो इस कुरान से जुड़ता है इसका मतलब है वो भी रहमान और रहीम के साए में होता है। तो अगर हम इस कुरान से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम भी अपने रहमान और रहीम रब के साए के, उसकी मदद के, उसकी रहमत के, उसकी रहमान होने के साए में जो है हम होंगे। ये हमें भी पता होना चाहिए अगर हम कुरान से जुड़ गए तो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक़ में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन हो। अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब वो है, मुखातिब है, और वो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ। यानी कि हमें जो है यहाँ पे जो है काइंड ऑफ लाइक और इनके हक़ में दुआए रहमत करो। तो हालांकि सूरत जो है वो रहमान और उसके उसमें से नहीं है, मतलब रहमान और रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं से शुरू नहीं होती है। लेकिन देखिए बीच में अल्लाह ताला की रहमत का ज़िक्र मौजूद है, और वो किन लोगों के लिए है आप पढ़ लीजिएगा पीछे, मतलब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वो मैं सब आपके सामने नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ उन आयात का जो है वो तर्जुमा पढ़ रही हूँ, जो भी फुटनोट्स आएंगे तो वो मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट आप खुद पढ़िएगा कि कौन से लोग थे जिनके बारे में ये ज़िक्र हो रहा है। ठीक है, और इसरार अहमद साहब का जो भी लेक्चर मतलब सूरत तौबा के लिहाज से है ना, आप ज़रूर सुनिएगा बयानुल कुरान। मैंने इसको सुना था एंड इट वाज सो मच इनलाइटनिंग, आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि
یہ صورت جو ہے اس کو کفار جو ہے کافر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، اس میں سے جہاد کی جو ہے آیات نکالتے ہیں، اور جو ہے ان میں سے کچھ ایسی آیات نکالتے ہیں جو، کیونکہ اس میں جہاد اور قتال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہے نا، تو تبھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واحد صورت ہے، تو اسی صورت کی بہت ساری آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اسلام سے نفرت دلا سکیں۔ لیکن آپ جب اسرار احمد صاحب کا جو آپ ضرور سنیے گا بیان القرآن یہ سورہ توبہ کے بارے میں، تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ جو کفار کے ساتھ جو جہاد تھا بیسیکلی وہ کس بیسس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی سارا کیا تھا، وہ کیا ریزننگ تھی، وہ کیا وجوہات بن گئی تھیں، وہ کیا سلسلہ بن گیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ اور اتنا اسٹرکٹ قسم کا اور ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ والا سٹینس اللہ تعالیٰ نے اپنایا تھا۔ تو آپ کو ساری صورت جو ہے اور سارا جو معاملہ ہے اور جو سارا کانٹیکٹس ہے کہ اس وقت کیا چل رہا تھا، سارا بیک گراؤنڈ اچھی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ اسرار احمد صاحب کا لازمی سنیے گا بیان القرآن سورہ توبہ کے بارے میں۔ تھوڑا سا پہلے سے پڑھ لیتی ہوں، ایک آدھ آیت پہلے سے پڑھ لیتی ہوں۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن ان کا عمل جو ہے نا کائنڈ آف جیسے مکسڈ ہے۔ نیک عمل بھی، جیسے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو کائنڈ آف لائک جو لوگ بھی تھوڑا بہت کوشش کر رہے ہیں تو کچھ نیک عمل بھی ہیں، مخلوط عمل ہے، نیک بھی ہے اور بد بھی ہے۔ اپنی قصوروں کی، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہم کہ ہم کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں، اس پہ سرکشی نہیں کرتے، اس پہ تکبر نہیں کرتے، جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کریں، نہیں، اور جو ہمیں صحیح کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جن لوگوں کے ساتھ، اور جو اپنے قصوروں کو، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، خود ان کا اعتراف کر رہے ہیں، تو جو ہے لیکن ان کے جو عمل ہیں ان میں کچھ نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تبھی تو اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں کمیاں ہیں، ان کا عمل مخلوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعید نہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کہ صورت ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہو، لیکن دیکھو اس میں ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر مہربان ہو جائے، یعنی کہ مہربان ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ معاف کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ان پہ مہربان ہوتا رہتا ہے، ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں ماشاءاللہ سے۔ بس اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اب بس کمر کس لیں اور بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ رہی ہوں میں، دیکھیں ہم جب تک قرآن سے نہیں جوڑیں گے نا ہمارے مسئلے حل نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی جو جس کو میں ابھی قرآن سکھا رہی تھی، جو میڈ ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کام نہیں کرتی ہے، لیکن صرف اسپیشلی مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہے، تو اس کو نمازیں بھی نہیں آتی، سب کچھ اس کو نہیں آتا تھا۔ نمازوں میں صرف سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ آتی تھی، اس میں بھی تھوڑی مسٹیکس اس کی تھیں اینڈ میں، ٹھیک ہے، بس۔ تو میں اسے اٹھا کے جو ہے میں اسے فجر کی نماز جو بھی قضا ہوتی تھی جس وقت میرے پاس آتی تھی، وہ نماز قضا میں اس کو پڑھاتی تھی، پھر اس سے سبحانک اللہم ماشاء اللہ سیکھا مجھ سے، پھر میں نے بولا تم نماز پڑھنی آ جانی چاہیے، تو سبحانک اللہم سیکھا ماشاء اللہ سے، درود ابراہیمی ماشاء اللہ سے سیکھا، ٹھیک ہے، اور اب وہ عطیات جو ہے وہ انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کی کمپلیٹ کر رہی ہے۔ تو میں اس سے یہ کہتی تھی کہ کم سے کم جو ہے تمہیں اتنی صورتیں آ جائے کہ تم اپنی نماز جو ہے وہ تمہاری نہ چھوٹے، کیونکہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے ایک ذریعہ ہے۔ آپ سارا وقت پورا دن آپ گزارتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر ہم ویسے بھی سوچیں نا، ہم تو اتنے ریلیجس، اللہ مجھے معاف کر دے، ہم لوگوں کا تو دل ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ کیا چیز فرض ہو گئی ہے اب۔
تو کوئی عہد کوئی پیمان ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا نا، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اسلام کوئی ہمارے لیے امپورٹنس نہیں رکھتا۔ تو اگر ہم اس طرح بھی سوچ لیں نا کہ پورا دن میں ہمارے ساتھ کتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا وہ بہت تکلیف میں آئی تھی میرے پاس، اور بہرحال انشاءاللہ میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور پھر بتاؤں گی، ماشاءاللہ اس کے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں۔ اور میں نے اس سے یہی کہا، اس بیچاری کو کیا مطلب ذکر اور کیا اس کا کتنا کیا اس کو آتا تھا، تھوڑی سی صورتیں اس کو آتی تھی، تو میں اس سے یہ کہتی تھی کہ بس تم ان کو سارا وقت پڑھتی رہنا، پڑھتی رہنا، پڑھتی رہنا۔ اور جب وہ میرے پاس پہلے دن آئی تھی نا پڑھنے کے لیے، میں اسے 2 سال سے بہت تکلیف میں دیکھ رہی تھی، بہت زیادہ اس کے اوپر تکلیف، یعنی میں نے اسے اچھے حال میں دیکھا تھا، پھر اچانک سے اس کی ڈیٹوریشن، اور 2 سال تک میں اس کی تکلیفیں اور اس کی پریشانیوں میں اضافے دیکھ رہی تھی۔ اور ابھی جب میں سے قرآن پڑھنے وہ آئی تھی، تقریباً اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، یعنی 1 month and 15 days almost like 15-16 days اوکے۔ تو اب اس کے چہرے پہ جو سوگ، جب وہ آئی تھی نا، سوگ کی کیفیت تھی، یعنی سوگ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا چہرہ جو ہے پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک بہت زیادہ پریشانی الگ سے نظر آتی ہے چہرے پہ، تو اس کی وہ حالت تھی کہ اس کے چہرے پہ انتہا سے زیادہ پریشانی نظر آتی تھی۔ وہ بیچاری گھروں میں بھی کام کرنا اور سارے معاملات، تو جب سے اس نے میرے پاس پڑھنا بھی شروع کیا، اس طرح سے اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اور میں اس سے آج یہ بات کر رہی تھی، میں نے 1.5 مہینہ صرف ہوا ہے، اور اس کے چہرے پہ جو ہے وہ ساری پریشانی، اب آج مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ اتنا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا، تو ساری پریشانی اس کے چہرے پہ سے ہٹ گئی تھی، بس تھوڑا سا وہ ہے، اور مطلب تھوڑا بھی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر، یعنی اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی پریشان ہو رہا ہے، تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی تھوڑی بہت ایسی بھی نہیں تھی کہ مطلب کوئی دیکھ کے بولے کہ یہ کسی پریشان ہونے کا چہرہ ہے۔ چہرہ بھی کھلا ہوا تھا ماشاءاللہ سے، اور انگوٹھی بھی پہن کے آئی ہوئی تھی، مطلب ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اس کو ایک کہاں سوگ کی کیفیت تھی اور کہاں یہ والی اس کی ماشاءاللہ کیفیت ہے، اور مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، وہ اس طرح ہنستی ہے کہ میں بھی اس طرح سے نہیں ہنس رہی ہوتی، اتنی خوش ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہم یہی آج بات کر رہے تھے، میں اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو ماشاءاللہ سے تم قرآن پہ چلی ہو، تو دیکھیں اس نے کیا کیا، مطلب قرآن میں سے روز کھلواتی تھی، نماز پڑھتے تھے ہم لوگ، اور قرآن کی اس نے صورتیں مجھ سے سیکھی، اور میں اسے کہتی تھی تم سارا وقت جو ہے نا قرآن کی جو صورتیں ہیں تمہیں ویسے بھی تو یاد کرنی ہے نا، اور تو اس کا تھوڑا اردو مطلب اس کے تھوڑا سا مطلب کسی اور زبان کی وہ تھی، تو اس کی جو لہجہ تھا نا، تو اس کو میں نے بولا تم پڑھتی رہو گی نا تو تمہاری زبان صاف ہو جائے گی، تو میں نے بولا تمہیں تو ویسے بھی قرآن کی صورتیں وہ کرنی ہے، تمہیں جو ہے کوئی اور ذکر نہیں، تم یہ قرآن کی یہی جو ہے تم نماز کی وہ چیزیں ذکر کرتی رہا کرو، عطیات ہے تو وہ تم یاد کریو تو وہ بار بار پڑھتے رہا کرو، اور درود ابراہیمی تو ہے ہی، درود ابراہیمی اس کا تو ذکر ہے باقاعدہ، تو میں نے بولا یہی پڑھتی رہا کرو، سارا وقت یہی پڑھو، اور کوئی تم سے کوئی بھی بات کرے، کوئی ایسی ویسی بات ہو، کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے سارا وقت یہی پڑھتے رہنا ہے، اور ماشاءاللہ شی ایکچولی فالوڈ اٹ، اس نے عمل کیا، تو اس کو 1.5 مہینے میں اس کا چہرہ مطلب کیا سے کیا ہو گئی۔ جو بندی 2 سال سے میرے سامنے تڑپ رہی، میں اسے تکلیف میں دیکھ رہی ہوں، اپنی نظروں سے میں نے اسے اچھے سے برے حال میں جاتے ہوئے دیکھا، اچانک ان 2 سالوں میں جو ہے میں نے جو اس کی تکلیفیں دیکھی، اور صرف 2 ماہ بھی ابھی نہیں ہوئے اسے، یقین کرو اس کے چہرہ ماشاءاللہ سے دیکھو، اتنا کہاں وہ سوگ میں آئی میرے پاس، اور کہاں بھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس کے چہرہ، مطلب ماشاءاللہ سے دیکھو اللہ کا کیسا معجزہ ہے قرآن۔ میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو اللہ کا کیسا معجزہ، اور دیکھو میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں تمہیں پڑھا رہی ہوں لیکن میرا عمل نہیں ہے، میں ذکر نہیں کر رہی ہوں، میرا عمل نہیں ہے اس طرح سے، اس لیے جو ہے مجھے اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے میرا دل پریشان ہے، ورنہ دیکھو اس کا دیکھو ماشاءاللہ سے ہاؤ شی ریکورڈ ماشاءاللہ سے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح سے کریں گے، اللہ سے جڑیں گے، قرآن سے جڑیں گے، تو ہماری پریشانیاں کیوں نہیں دور ہوں گی؟ کیوں جب وہ دیکھو نا، اور وہ بیچاری اس کو کیا، ہم تو ماشاءاللہ سے اتنا ذکر ہمیں آتا ہے، اتنا کچھ ہمیں آتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، اور اس بیچاری کو کیا آتا ہے، وہ اتحیات بھی اس کو نہیں آئی ہے پورے طریقے سے،
وہ درود ابراہیمی ہے، اور جو وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، بس یہی اس کا وہ سارا وقت پڑھتی، یہی اس کا ذکر بن گیا، یہی سارا وقت پڑھتی رہتی۔ تو دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اور آپ بھی ریفلیکٹ کریں اس چیز پہ، سوچیں کہ دیکھو جب وہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ وہ تو بیچاری پورا دن گھروں میں کام کر کے، تو پھر وہ شام میں جب اپنے گھر جاتی تو اپنے گھر جا کے اس کے اپنے گھر کے کام، اس کے اپنے بچے، اس کا اپنا شوہر، اس کے سارے معاملات۔ تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھو پھر رات کو نیند آنا، اس کو نہیں آنا، نہیں ملتی، پریشانی۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب وہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر دیں، تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو کر لیں آپ، اور مطلب آپ کو پتہ ہے، مطلب ماشاءاللہ سے دیکھیں اپنی پاکیزگی کا خیال کریں، اپنی چیزوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ لینا شروع کریں، اپنے بالوں کو کور کریں، جتنا آپ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں میرے بھی نظر آتے ہیں، میں بھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن کوشش کریں دیکھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح طہارت میں رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کوئی ایسی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی بیچاری گھر میں کام کہاں سے پاکیزگی، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے دیکھو اس نے جو کیا، اس کا ذکر، اس کی ساری چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا ایفرٹ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں میں ایک اور بھی بات بتاتی ہوں، میں نے اس سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا، یہ جو خود غرضی ہوتی ہے نا، اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ میں نے بولا کہ جو تمہیں آتا ہے نا وہ تمہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ ہمارا مرتے دم تک ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے وہ تب سے لے کے کہ میں نے بولا تمہیں جو میں قرآن میں پڑھا رہی ہوں، جو جسے میں آپ کو کھلواتی ہوں قرآن، خود، اور آپ خود مطلب اپنے لیے بھی کھولتی ہوں، آپ کے لیے بھی کھولتی ہوں، تو جس طرح سے اس کے لیے میں کھولتی تھی، تو میں نے بولا تمہیں جو آتا رہتا ہے، تمہیں جو میں پڑھاتی رہتی ہوں، تم جا کے وہ بتایا کرو لوگوں کو۔ تو وہ کبھی کسی اپنی کیا کہتے ہیں اپنی بہن کو بتا رہی ہے، کبھی کوئی اس کو دوسری ماسیاں مل رہی ہیں ان کو بتا رہی ہے، کبھی کسی اپنی دوست کو بتا رہی ہے، کبھی اسے اپنے گھر میں جو ہے جو گھر والے ہیں ان کو بتا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے وہ سارے کام ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے اس کو اب واقعات بھی آنے لگے ہیں کافی کچھ قرآن کے، جو حضرت ابراہیم مطلب جو واقعات ہیں ماشاءاللہ سے حضرت وہ قربانی کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھیں نا، میں نے اس سے بولا کہ کیونکہ اگر تم نہیں بتاؤ گی، ایک تو خود غرضی بھی ہے، اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ خود غرض لوگوں کی مدد نہیں کرتا، اور دوسری بات میں نے اسے یہ کہی تھی کہ پھر تم بھول بھی جاؤ گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام ہم نے لازمی بھولنا نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں قرآن پڑھ رہے کہ ہم بھول جائیں اسے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مرتے دم تک ہمیں کرنا ہے۔ اور میں نے ایک اور بھی اس سے بات کہی تھی، اور یہ بات ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے تھے جب اس کا علاج چل رہا تھا نا، ابھی بھی مطلب علاج جو بھی اس کے قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو بھی اس کا علاج ہی ایک طرح سے ہم سب کا علاج ہے یہی قرآن۔ تو بہرحال میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اگر چھوڑو گی بیچ میں، اور ہوتا بھی یہی تھا، 3 دن نہیں آتی تھی میرے پاس، تو شروع میں ایسے ہی تھا کہ وہ نہیں آتی تھی، جب 2-3 دن کبھی مس کر جاتی تھی، 3 دن میرے پاس نہیں آئی، کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی، اور اس وقت وہ اتنا ذکر اس کا سارا وقت نہیں تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ پھر اس کے سارے پرابلمس شروع ہو جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، میں نے اس سے بات کہی، میں نے بولا تم چھوڑو گی نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، تمہارے تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے، تم نے پھر چھوڑا، پھر پلٹ کے مصیبتیں آئیں گی، واپس پلٹ کے مصیبت آئے گی، واپس پلٹ کے جو بھی، اگر جادو بھی ہوتا ہے نا، جادو بھی پلٹ کے واپس آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سارے معاملات جو ہے، جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، لڑائی جھگڑے، سب کچھ پلٹ کے واپس آتا ہے۔ میں نے بولا تم چھوڑو گی قرآن، ادھر تمہاری تکلیف دور ہوئی، کیونکہ اس لیے نہیں ہم کر رہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہمیں مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے، ہمیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کو یاد کر رکھنا ہے، مرتے دم تک یاد کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک جان جسم سے نہ نکل جائے ہمیں کام کرنا ہے، جب تک آخری سانس نہ ہو ہمیں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آخری دھڑکن جو ہمارے دل کی تب تک ہمیں کام کرنا ہے۔ تو میں نے بولا تم چھوڑو گی نا ذرا سا بھی ہمارے، میں نے بولا میں خود بھی یہ غلطی کرتی ہوں، میں چھوڑ دیتی ہوں، اس لیے واپس حالات پلٹ جاتے ہیں، پلٹ کے وہی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پھر جب اس نے ریگولر ہوئی، اور پھر اس نے ماشاءاللہ سے نمازیں بھی پڑھنا شروع کی، اور ماشاءاللہ سے دیکھو اس کو نمازیں بھی ابھی پوری نہیں آتی ہیں، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رب جلنی، وہ بھی نہیں آتی ابھی، عطیات بھی پوری نہیں آتی، لیکن میں نے بولا تمہیں جو آتا ہے، جتنا میں تمہیں سکھایا ہے نماز، اتنی تم نے لازمی پڑھ، جتنی جو بھی بے شک تم ابھی سے پڑھو۔ اور وہ اس وقت سے جو ہے نا ماشاءاللہ سے نماز پڑھنا جو ہے نا اس نے شروع کیا ہے، جتنا اس سے ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ کچھ مس بھی جاتی ہے، لیکن میں اب ماشاءاللہ سے وہ نمازیں پڑھ رہی ہے۔ تو کہنے لگی میں کوشش کرتی ہوں کہ سارا جتنی بھی نمازیں پڑھ سکوں کوشش کرتی ہوں میں پڑھوں، تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا اب وہ
میں کیا بتاؤں، اس کے ماشاءاللہ سے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ سمجھ لو کہ آلموسٹ اس کی پوری سچویشن ریورس ہو گئی ہے۔ وہ اتنے شدید قرض میں تھی مبتلا، لیکن اب اس کی سچویشن آلموسٹ میں کہوں گی پوری کی پوری جو ہے پریشانی اس کی آلموسٹ ریورس ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، قدرت سے، اس قرآن سے۔ تو دیکھیں بات یہ، میں وہی بات کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں پڑھا رہی ہوں نا قرآن، لیکن میرا عمل نہیں ہے، میں اس طرح سے ذکر نہیں کرتی اللہ کا۔ میرے دل میں دنیا ہے، ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم لگا کے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو نا پھر کیسی ویڈیو ہوتی ہے یہ بھی ہم بتایا، ہمیں دنیا سے جوڑ دیتی ہے، ہمیں اللہ سے ہمارا دھیان ہٹا دیتی ہے۔ تو دیکھیں یہ والی ڈسٹریکشنز والی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اسکرول کرتے کرتے، تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیں گی، ہمیں دنیا میں لگا دیں گی۔ تو وی ہیو ٹو چوز واٹ وی واچ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا کسی مومنٹ پہ جا کے ڈسٹریکشن میں آ جائیں اور سلپ ہو جائیں، سلپ ہوں گے تو دنیا بیچ میں آ جائے گی، دنیا ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی، دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نکل جائے گا، دنیا آ جائے گی، شیطان آ جائے گا، اور پھر وہ جو ہمیں تکلیفیں دے گا، وہ جو ہمیں اذیتیں پہنچائے گا، وہ جو ہمارے دل میں احساس کمتری اور یہ شیاطین، یہ کون کرتا ہے بتائیں؟ یہ سب شیطان کی طرف سے آتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو، دماغوں کو سکون دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر آپ مومن بن جائیں تو آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمس ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پرابلمس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا دل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل سکون میں رہتا ہے، آپ کا دل پریشان نہیں ہوتا، آپ کا ذہن ٹینشن میں نہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرے گا۔ تو اگر ہمارے احساس کمتری اور یہ اور وہ اور تکبر اور یہ سارے مسئلے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وی آر لیکنگ، ہمارا ذکر لیک کر رہا ہے، ہمارا قرآن لیک کر رہا ہے، ہماری زندگی میں ہم دنیاوی چیزوں کو، ڈسٹریکشنز کو، اور دنیا ہمارے دل میں موجود ہے، اسی لیے ہمیں احساس کمتری ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا نہیں ہوتی، حقیقی معنوں میں اللہ ہوتا، تو ہمارے دلوں میں ہمیں کس بات کی احساس کمتری ہوتی؟ ہمیں دنیا کو دیکھ کے کیوں احساس کمتری ہوتی؟ انہوں نے وہ چیز چوز کی، ہم نے یہ چیز چوز کی، کس بات کی احساس کمتری ہوتی ہے؟ کس بات کا تکبر ہمارے دل میں ہوتا؟ تو شیطانی صفت ہے تکبر، جس کی بنا پہ اس کو مردود قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ سوچیں نا، کوئی تکبر نے مارا نا شیطان کو، کسی سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہی بات ہے کہ جو تکبر ہے، اور دیکھیں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور مردود ہو گیا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی سجدے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم کیسے ہیں پھر؟ اس کا ایک سجدہ نہ کرنا اسے مردود کر گیا۔ آپ سوچیں کہ ہم تو کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں نمازوں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی۔ تو ہمارے دل میں کیا گند آ گئی ہوگی، کتنا تکبر ہمارے دل میں ہوگا، کتنی تو کیا کہتے ہیں، حسد، جلن، احساس کمتری، یا یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہوں گی، کنجوسی، بخل، یا بہت شاہ خرچی دنیا، کتنی تو ہمارے دل میں ہوگی۔ سوچو ہم نے کتنے سجدے چھوڑ دیے نمازوں کے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کو غور کرنا ہے، اور جو ہے نا سلپ نہیں ہونا۔ کچھ مومنٹس آتے ہیں پورے دن میں جب آپ نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، سن بھی رہے ہوتے ہو، سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، لیکن کچھ مومنٹس ہوتے ہیں ان پہ ہمیں سلپ نہیں کرنا۔ ہمیں اس عادت سے کو چھوڑنا ہے کہ جب بھی ہمارا دل چاہا، یا جب بھی ہم تھوڑا سا وہ ہیں، ہم ایک دم سے اٹھا لیا انٹرنیٹ، ہم نے اٹھا لیا اپنا فون، انٹرنیٹ کھولا، اسکرول کرنا چھوڑ، اس عادت سے اپنی جان چھڑا لیں، اس عادت سے ہم جان چھڑا لیں، اور شعوری طور پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ شعوری طور پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز ہماری نظریں کہاں پہ جائیں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا آ جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان مردود میرے دل میں آ کے وہ مجھے وسوسے پیدا کرے گا، مجھے بیمار کر دے گا، مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دے گا، مجھے یہ کر دے گا۔ کہ سوچیں نا، فار ایگزامپل کوئی چیز اگر گندی ہوتی ہے، کوئی چیز ان ہائیجینک ہوتی ہے، ہم اس چیز کو نہیں خریدتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی یہاں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم نہیں خریدتے، ہم جاتے بھی نہیں ہیں اس جگہ کے قریب سے بھی نہیں پھٹکتے۔ تو پھر ہم کیوں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ ساری غلاظت کو امبائب کرتے ہیں اپنے اندر، وہ اپنے اندر اپنے دلوں میں لیتے ہیں وہ ساری تکلیفوں کو، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارا دل پریشان کرتی ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن کو ریسٹلیس کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بے سکون کرتی ہیں، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو اذیت دیتی ہیں۔
تو ہمیں سوچنا ہے کہ جو کچھ مومنٹس پہ ہم سلپ کر جاتے ہیں نا، انٹرنیٹ یہ اٹھا لیا موبائل اور وہاں پہ ہم نے اسکرولنگ شروع کر دی، وہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ وہ جو بے دہانی میں ہم اٹھا کے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ وی شوڈ چوز، پک اینڈ چوز، کہ ہم سوچے کہ بھائی ابھی میں لگا رہی ہوں، میری نظر سے کیا گزرنا چاہیے اور کیا نہیں گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو آیات ہیں، لیٹس گیٹ بیک ٹو دیم، بہت خوبصورت آیات ہیں. اور اس سے پہلے جو میں نے آیات پڑھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی کہ جو ہے نا مطلب لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ، کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن مطلب اوپر سے اور بھی لوگوں کا بہت کچھ ذکر ہوگا، آپ خود پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، بہرحال میں آپ کی رہنمائی کے لیے جو پیج نکلا ہے اسے ایک آدھ آیت پہلے پڑھی ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قصوروار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، مان لیا ہے، ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہے. تو دیکھیے قصوروں کو ایڈمٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وی نیڈ ٹو ایڈمٹ اٹ، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بھول ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے جو عمل ہے وہ مخلوط ہے، ان میں نیکی اور بدی ہے. ظاہر ہے کہ بدی ہے تبھی تو قصور ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے عمل مخلوط ہیں. ہر قصور تو اچھے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل بھی جو ہے مخلوط ہیں، گڈ اینڈ بیڈ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اٹھارہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت گزر کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان کے اوپر مہربان ہو جائے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمارا جو پیج کھلا تھا میں اس پہ آ رہی ہوں، مطلب اس کے بعد سے یہ جو آیات ہیں جو ہمارے پیج میں شامل ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو. اب دیکھو ان کے اموال میں سے، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کے انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ سمیع علیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اور دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا طرز ہونا چاہیے ان آیات پہ؟ کہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ دے کے تاکہ ہمیں پاک کیا جائے، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہمیں نجات ہو، ہم پاک ہو جائیں وہ صدقہ دے کے. اور دیکھیں میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گی کہ اچھا صدقہ نکالیں، آپ اچھی چیز کا صدقہ نکالیں، کیونکہ ایک نیکی کا لیول ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نیکی یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ نیکی چلو یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے صدقہ نکال رہے ہو، لیکن نیکی کی جو بیسک رو ہوتی ہے نا، اپنی جو وہ چیز جو آپ خود کھاتے ہو اس میں سے اچھی چیز دو کسی کو. ٹھیک ہے، جو آپ خود کھاتے ہو. ہم نے کسی اور کے لیے کچھ پریپیئر کرانا ہے تو آپ سب جیسا بھی ہو بھائی ٹھیک ہے پریپیئر کر کے بانٹ دو. نہیں، جو آپ خود کھانا پسند کرتے ہو، جیسا آپ کو خود پسند ہے، جو اپنے بجٹ میں آپ کے ظاہر آئے گا اور جتنا آپ کر سکتے ہو، یہ تو آپ کے اوپر ہے نا. لیکن یہ کہ چیز کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ نیکی کریں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو اس طرح سے ملے گا. میں آپ کو صرف گائیڈ کر رہی ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں کہ قصوروں کا اعتراف بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل بھی ان کے کچھ اچھے گڈ اینڈ بیڈ ہیں، ٹھیک ہے، نیک اور بد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال میں سے، اموال میں سے صدقہ نکال کے جو ہے نا، صدقہ لے کے انہیں پاک کرو. تو ہماری پاکیزگی کیسے ہوگی؟ جو ہم گناہ کا اعتراف تو ہو گیا ہے، تو ہمیں اب صدقے دینے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں صدقہ دینا ہے، پاک ہونے کے لیے ہمیں صدقہ دینا ہوگا. اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. اور اب اعتراف کر لیا ہے نا، تو یعنی توبہ ہو گئی ہے نا، توبہ سورہ توبہ ہی ہے نا، تو بس اب نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. اب ہمیں قرآن کی راہ پہ آگے چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن لے کر آ چکے، وہ ہمیں دے چکے سب کچھ. اب ہمیں اس سرے سے جو ہے، اس سرے کو پکڑ کے بس آگے چلنا ہے، جیسے جیسے قرآن میں لکھا ہے ویسے ویسے ہمیں کرتے جانا ہے. تو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم جو ہے وہ، یعنی ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ کہ مزید جو ہے آپ صدقے دیتے رہیں اور آپ جو ہے نیک کام کرتے رہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو ہے نا آپ صدقہ دے کے ان کے
ان کے مالوں میں صدقہ لے کر جو ہے انہیں پاک کر دیں اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور آگے جو ہے یہ جو نیکی ہے ان راہوں میں اور آگے جو ہے یہ جائیں، صدقہ تو دیا ہے اب اور آگے اس نیکی کی راہ میں جائیں، یہ بھی کریں اور نماز اور قرآن اور اللہ تعالیٰ سے جڑیں، ٹھیک ہے، قرآن پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اس کو، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، ٹھیک ہے، ان کے حق میں دعائے رحمت۔ میرے دل میں آ رہا ہے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کریں گے اگر، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، کیا ان کی دعائیں ہمیں نہیں ملیں گی؟ میں صرف سوچ رہی تھی، مطلب آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، may اللہ forgive me for my mistakes، لیکن اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ہے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور ہمارے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی؟ اچھا، میں صرف سوچ رہی تھی اس وقت، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، واللہ سمیع علیم، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ تھا عبداللہ بن ابی، میرا خیال ہے جو منافقوں کو تو ان کے تو نماز جنازہ تک نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے، اللہ عالم، I'm not a scholar، لیکن مجھے ایسے یاد پڑے کہ جیسے منافقوں کی تو آپ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو آپ سوچیں کہ جو اپنے اعتراف کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کو، اور ان کے گناہ بھی مخلوط ہیں، یعنی ان کے اندر گڈ اور بیڈ بھی ہے، اچھا نیکی اور بدی بھی ان کے اعمال میں موجود ہے، شاید میں استغفر اللہ، گڈ اینڈ بیڈ نہیں بولنا چاہیے، نیکی اور بدی بھی ان کے اعمال میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کو، اپنے قصوروں کو جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اب اس پر شرمندہ ہیں، بیسیکلی توبہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مال میں سے صدقہ لو اور انہیں پاک کرو، تو مطلب آپ جو ہے صدقہ دیجئے، آپ ہمیں صدقہ دیں، اور یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ صدقہ دے کے بس چھوڑ دیا، بلکہ آگے جو ہے نیکی کی مزید جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، اور ساتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں، اس پر عمل کریں، اس قرآن کو پڑھیں، نیکی کے کام ہیں سارے، اس میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کے حق میں تم دعائے رحمت بھی کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو کیا وہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اگر ہم اس طرح سے اس راہ پہ چلتے تو کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ تو اگر ہم بھی صدقہ دیں گے اور ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی؟ بہرحال میں آگے پڑھ رہی ہوں، یا کیا اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے لیے بھی دعائیں رحمت کرو؟ اتنی خوبصورت بات ہے کہ کس چیز کی دعا کرو؟ رحمت کی دعا کرو، رحم کی دعا کرو۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے تو کیا وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے حق میں؟ تو سوچو، جس بھی پریشانی میں ہو، جس بھی تکلیف میں ہم لوگ ہیں، کیا وہ تکلیف ہماری دور نہیں ہوتی؟ کیا وہ چیز جس کو ہم چاہتے ہیں کیا وہ ہمیں نہیں ملتی؟ لیکن یاد سے جو ہے نا آپ نے صدقہ بھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھانا ہے، لوگوں کی خدمت میں، نماز میں، قرآن میں۔ دیکھیں لوگ جو ہے نا اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اپنے گناہوں کا، اپنے قصوروں کا اعتراف جو ہے نا وہ بہت لازمی ہے۔ اپنے آپ کو خود ہی کرتے ہیں، خود ہی کو نیک کہہ دیتے ہیں، اپنی تعریفیں کو کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر دکھاوا اور یہ ساری اپنی بڑھائی جتانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب پسند نہیں ہے۔ تکبر، یہاں تک کہ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا کہ علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، سب کو کہا گیا کہ علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے کہ ہم قرآن کو آگے پہنچا رہے ہیں یا ہم قرآن سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو، یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے تکبر کریں گے، اپنے علم کا غرور کریں گے، تو پھر یہ علم ہمارے لیے نفع بخش تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ الٹا تو گناہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو ایک شیطانی عمل کیا ہے، جس تکبر سے شیطان کو مردود کر دیا، کہ اللہ معاف کرے وہ شیطان تھا جس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا زمین کے۔ سوچو وہ اتنا عبادت گزار تھا، ہمارا تو کوئی چپے چپے پہ ہم تو نہیں کیا سجدہ، اس نے کیے ہوئے ہیں۔
سوچو جب اتنا پڑھا لکھا ہوگا، اتنا علم والا ہوگا شیطان، اس کو مردود کر دیا اللہ تعالیٰ نے تکبر کی بیسس پہ. تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ جو ہے نا یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جب اللہ اسے پروف نہیں کرے گا، اللہ ہی قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نفرت کرے گا، مردود کر دے گا، دھتکار دے گا، تو کیا فائدہ ہمارے اس تکبر کا، کیا فائدہ ہمیں اس قرآن کو پہنچانے کا. تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تکبر اپنے دل سے، یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کا وہ کرنا بند کر دیا، نہیں بھائی، قرآن آگے پہنچانا ہے، قرآن آگے پہنچانا ہے، لازمی پہنچانا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے. دیکھیں میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، گناہ میرے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی مخلوط عمل ہے، میرے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہیں، لیکن آگے پہنچانا ہے، یہ تو ہماری ضرورت، یہ تو ہماری صدقہ جاریہ ہے. آپ سوچیں کہ آپ کی کسی بات پہ کسی نے عمل کر لیا، تو آپ سوچیں جب تک وہ عمل کرے گا اور جب تک وہ کسی اور کو پہنچاتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہاں تک اگر آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. سوچو. تو ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں، ہمیں آگے پہنچانا ہے. میری میڈ بھی کہہ رہی تھی جب میں نے اس کے سامنے بات کہی نا، کہنے لگی کیا میں تو تکبر نہیں. میں نے بولا نہیں، تم تکبر نہیں کریو، اس کو پہنچاؤ آگے. میں نے کہا نہیں، تم آگے پہنچاؤ اس چیز کو. میں نے بولا میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں کہ جو ہے نا کبھی غرور مت کرنا کہ مجھے تو اتنا کچھ آتا ہے تو تمہیں نہیں آتا. اس طرح کہنے لگی میں تو یہ کہتی ہوں کہ تمہیں نہیں آتا ہے کسی کو، تمہیں نماز نہیں آتی تو آؤ میں پڑھا دیتی ہوں. میں نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ آپ بوسٹ کریں کہ مجھے اتنا آتا ہے، یا کسی کو وہ کریں، اور کسی کے علم کو جو ہے وہ آپ گھاس نہ ڈالیں. یعنی کہ دین کا علم اگر وہ صحیح قرآن سے بتا رہا ہے یا وہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کی بات سنیں. یہ نہ سوچیں اس کو کیا آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا تکبر والا، یہ والا نہ کریں. ٹھیک ہے، میں آگے پڑھ رہی ہوں. تو ہمیں صدقہ بھی دینا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں جو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پڑھائیں قرآن اور نماز، میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں. میڈ کسی گھر میں نہیں آتی ہیں، کس کے گھر میں سب لوگ، میں میڈ کے اس لیے بار بار ذکر کرتی ہوں کہ روز آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، آپ ان کو بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ روز روز آتی ہیں اور مجھے موقع اسی طرح سے مل گیا تو میں نے تو اسی لیے کر دیا جو کر دیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے، آگے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا کا بھی کہا گیا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں نیک صدقہ بھی دینا ہوگا اور نیکی کے کاموں میں آگے بھی بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے سمجھا دیا کہ نیکی کے کام کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں کتنی ڈھارس بندہ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب بتاؤ کتنی خوبصورت آیات نکلی ہیں آج، بالکل رحمت والی، ہمیشہ تنبیہ والی نکلتی ہیں، آج فل رحمت والی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بندوں کو یقین نہیں ہے کہ جو ہے میں ان کی توبہ قبول کروں گا. کیوں نہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، کیوں نہیں توبہ کرتے یہ لوگ؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور یہ جو اگر صدقہ خیرات کریں گے تو میں ان کی صدقہ خیرات قبول کروں گا؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنا ان کو معاف کرنے والا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول کرے گا، اور اگر ہم توبہ کریں گے صدق کے دل کے ساتھ اور قرآن سے جڑیں گے، اپنے عمل کو بھی درست کریں گے، اعمال کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں معاف کرنے والا اور رحیم ہوں. تو پھر کس بات پہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں، کس بات پہ لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں، کس بات پہ مایوس ہو رہے ہیں؟ آگے پڑھی ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اب یہ بیسیکلی جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملہ تھا اس وقت مسلمانوں کا. آپ خود جو ہے نا جیسے میں کہہ رہی ہوں بار بار کہ اسرار احمد صاحب کا آپ دیکھیے گا، اور خود جو ہے بیان القرآن جو ہے سورہ توبہ کی وہ دیکھیے گا کہ کون سے معاملات چل رہے ہیں. ہماری جو 103 سے جو ہے وہ کم سے کم یہ تو آیات دیکھیے گا 103 سے 108 تک. ٹھیک ہے، اور صرف ایک آدھ آیت میں نے پہلے بھی جو پڑھی تھی، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے.
کم سے کم اگر پوری نہیں تو یہ تو آپ دیکھیے گا. اور اب شروع سے جو ہے نا سورہ توبہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ بہت ہیلپ ہوگی. آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ آخر جو ہے یہ جہاد اور یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس کو اتنا وہ بنا دیا گیا ہے. ویسے تو دیکھیں جو فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو قتل عام اور ظلم ہوا، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جہاد جو ہے کس لیے تھا. جہاد تو ہم نے کیا ہی نہیں جا کے ادھر. ہم نے کیا ان مظلوموں کو بچایا؟ ہم نے کچھ کیا؟ کوئی آواز اٹھائی، کوئی خدمت کی، کوئی کچھ فنڈ جمع کیے، کچھ کیا ان کے لیے؟ کچھ نہیں کیا سوائے چند الفاظ کے پھر بھول جائیں. مطلب اللہ معاف کرے اگر آپ کا اپنا کوئی گھر والا، یا میرا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ہم لوگوں کا کوئی گھر والا ہو، تو کیا مطلب سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو کتنی مطلب سارا وقت یہی سوچتے رہے کہ یار ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا، یا اپنے ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک بات کہہ رہی ہوں، تو ہم کیسے ان کو کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں بڑے اچھے مسلمان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف کہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جسم میں ایک جگہ پہ تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتراف کر لیں گناہوں کا اور صحیح کر لیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ کے مطابق اور اس کے رسول سے جیسے بتایا ہے حدیثوں میں اور قرآن میں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو. اب دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ عمل کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس میں تھوڑا سا احتیاط بھی ہمیں کرنے کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا دے گا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. جو بھی ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم نے ہمارے دل میں کیا اس کا وہ تھا، تکبر ہے علم کا، یا جو کچھ بھی ہے، یا ہم یہ عمل جو ہے کسی کو دکھاوے کے لیے کرتے تھے یا کچھ، اللہ تعالیٰ یا ہماری توبہ سنسیئر تھی نہیں تھی، جو کچھ بھی معاملات تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا سب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور مومنین. خیر یہ وہ واقعہ تھا، لیکن یہاں پہ جو سمجھ میں آ رہی ہے مجھے بات، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کیونکہ ہماری آیات کھلی ہے نا، تو یہ ہمارے حساب سے کھلی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا تم جو ہے عمل کرو، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہہ دو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو. عمل کرو ہمیں کہا گیا ہے کہ نا کہ عمل کرو، تم قرآن پڑھو، نماز پڑھو، عمل کرو، اپنا عمل صحیح کرو، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے خیر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین دیکھیں گے کیا عمل تھے. لیکن بہرحال ہمیں اس طرح سے یہ کرنا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر فائنلی جو بتانا ہے وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. آگے میں پڑھ رہی ہوں. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم کے کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس وقت کچھ اور بھی لوگ تھے، اور ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ جن پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں سزا دے یا انہیں جو ہے معاف کر دے، ان پر مہربان ہو جائے. تو دیکھو جو لوگوں نے اپنا قصور کا اعتراف کر لیا اور ان کے عمل تھے ان میں اچھا بھی تھے اور برے عمل بھی تھے، نیک و بد تھے، لیکن انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مال، یعنی ان کے لیے تو صدقہ، اپنے مالوں میں سے صدقہ ان کے لے کے ان کے پاک کر دو، ٹھیک ہے نا. اور نیکی کی راہ میں جو ہے نا انہیں آگے بڑھو. ہمیں خود بڑھنا ہے نیکی کی راہ میں، ٹھیک ہے نا. قرآن تو آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پہ نازل ہو گیا، وہ تو ہمیں پہنچا چکے نا. تو اب ہمیں آگے پہنچانا ہے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان کے حق میں دعائے رحمت کر دو. لیکن اب یہ کچھ لوگ، دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں، اب یہ دوسرے لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی ٹھہرا ہوا ہے، چاہے تو ان کو سزا دے، ٹھیک ہے. اب یہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی معافی نہیں مانگی ہوگی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. اب اپنے آپ کو خود اس میں پلیس کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں، اور میں دیکھ لوں اپنے آپ کو کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں.
کیونکہ یہ جو دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا معاملہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہرا ہوا ہے، یعنی انہوں نے شاید معافی نہیں مانگی ہے، یا انہوں نے اگر معافی مانگ لی ہے تو کائنڈ آف لائک ان بٹوین، کائنڈ آف لائک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید معافی مانگ لی ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے، یا ان سے غلطیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں، یا انہوں نے معافی مانگ لی ہے بٹ دے آر اسٹل ریٹرننگ ٹو وٹ ایور دے ور ڈوئنگ بفور، جو وہ کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں معافی توبہ کرنے کے لیے، تو یا مطلب دے آر کائنڈ آف ویک ٹو مے بی، سو مے بی وی آر سیئنگ دیٹ. تو اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، میں اپنے اوپر اپنا چھوڑتی ہوں کہ دیکھ لیں ہم ان دونوں میں سے کون سے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے، سزا دے دے، مطلب چاہے تو ان کو سزا دے دے یا چاہے تو ان کے اوپر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. سوری، عذاب کا ورڈ نہیں ہے، سزا کا ورڈ یہاں پہ جو سزا لکھا ہے تو سزا، اچھا نہیں، عربک میں ہے اما یعذبہم، ٹھیک ہے، تو عذاب تو ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. تو دیکھیں کڈ بھی کہ اللہ تعالیٰ سزا دے دے، اور کڈ بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو جو ہے نا ان میں سے عذاب دینا ہے اور کس کو جو ہے نا کس پہ مہربانی کر دینی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اب بڑے سرکش ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں بٹ کائنڈ آف ان کے دل کا حال کیا ہے کہ کہیں سرکشی ہے، تکبر ہے، کہیں کوئی ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بری لگ رہی ہے کہ جان بوجھ کے برائی ہے، تو کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، کس کے اوپر سزا ہو اور کس پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، کس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ حکیم، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کس کو جو ہے نا اس میں سے عذاب دینا ہے اور کس کو جو ہے وہ اس پہ مہربانی کرنی ہے. مطلب انسان کے جو بھی عمل ہے نا اس کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کی بیسس پہ جو ہے میرا خیال ہے فیصلہ ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. ٹھیک ہے، آگے میں چل رہی ہوں. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد، اچھا اب یہ دیکھو، کچھ اور لوگ ہیں، اب یہ کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہوں کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں یا مکی گاہ سم تھنگ جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا اس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اللہ علم، میں نے بہت پہلے ایکچولی سنا تھا، تو میں آپ کو بہرحال ایک مسجد زرار بھی تعمیر کی گئی تھی اور اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کافروں نے یہ کہہ دیا تھا. وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ خوب پلاننگس کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، جب جہاد ہو رہے تھے، بڑے بڑے جہاد پہ غزوہ ہو رہے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا پیش کیا کرتے تھے اس کی ایکسکیوز کہ جو ہے نا یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا یہ مسجد نبوی اور ان جگہوں پہ، میرے خیال ہے قباء بھی مسجد تھی اس وقت، آئی ایم ناٹ شیور، آپ دیکھ لیجیے گا وہ بیان سن لیجیے گا آپ ان کا، اسرار احمد صاحب کا، تو بیان القرآن. تو بہرحال تو میں مطلب مسجد زرار جو ہے نا انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، وہاں پہ میرا خیال ہے عبداللہ بن ابی اور یہ لوگ جو ہے وہاں پہ ہوتے تھے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس غرض سے بنائی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان ہو. ٹھیک ہے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں. وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ ہوتی تھی ساری، اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں. اب منافقین تھے نا وہ لوگ، تو ان کا یہ تھا کہ خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں. تو وہ جو ہے وہ ان کی جو بھی پلاننگ ہوتی تھی مسلمانوں کی، میرے خیال ہے وہ آؤٹ بھی کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے اللہ علم، خود سن لیجیے گا کیونکہ میں نے بہت پہلے سنا ہے، تو میں اللہ فورگیو می فار مائی مسٹیکس.
ایز آئی ایم ناٹ اے اسکالر. اوکے آگے پڑھ رہی ہوں. اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور اس بظاہر عبادت گاہوں کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. میرا خیال ہے موسٹ پرابلی عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے. آپ سن لیجئے گا بیان قرآن تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں نے آیات تو آپ کو بتا ہی دی کہ 103 سے لے کے 108 تک ہیں. کم سے کم یہاں تو آپ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ضرور قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. اب میں اس کو ابھی رکھ کے اگر پریزنٹ میں دیکھوں نا تو اللہ معاف کرے ایسی مسجدیں ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے پاس کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں. کیا آپ نے وہ مسجدیں نہیں دیکھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی ایک آیت ہے جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اب یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں, حضرت علی کو بھی پکاریں, یا غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی یا کسی کو بھی پکاریں, جب سورہ جن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, تو جب یہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ. ہم اس کرنٹ سچویشن میں رکھ کے آیت کو دیکھیں, کیونکہ دیکھیں نا ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی اور یہ آیات نکلی. تو کچھ اور لوگ ہیں جو میرے دل میں بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے. اور دیکھیں قرآن سے نہیں جوڑتے. وہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو, اس کے لیے تو لوگوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے تو کسی علماء کرام کی تم نہیں پڑھ سکتے, تم سمجھ نہیں سکتے. لوگ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. کفار وہ جو لوگ جن کو پاکیزگی بھی نہیں ہے, جو ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ناپاکی کیا ہوتی ہے پاکی کیا ہوتی ہے, وہ لوگ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے. حالانکہ سورہ قمر میں میرا خیال ہے سورہ قمر ہے, اس میں 3 بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس طرح کی آیات ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا تو کیا تم اس کو اس سے نصیحت نہیں لیتے. ایسی کچھ آیات ہیں, 3 بار کہا ہے اسے. اور یہی قرآن جو ہے قرآن شفا ہے رحمت مومنوں کے لیے, تو مومنوں کے لیے بھائی قرآن. آپ کس طرح سے آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. تو میرے دل میں پتہ نہیں یہی بات آئی, جو آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. ٹھیک ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہوں کو اس شخص کے لیے مکی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو فلانا مسلک کے ہیں, ہم تو بریلوی ہیں تو دیوبندی نہ ہیں, دیوبندی ہیں تو وہ نہ ہے, فلانا نہیں ہو, آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا بری طریقے سے کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا تھا کہ جو مسجد ہے اس میں ایک مسجد ہے جو قریب ہے, تو مطلب اس میں یہ تک ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مسلک کے حساب سے لوگوں کو صحیح کر رہے تھے کہ ہمارے مسلک کے حساب سے تم اپنے جو نماز پڑھنے آئے تھے نمازیوں کہہ رہے تھے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو اور یہ کرو اور یوں کرو اور اس طرح سے کرو. تو پھر جو ہے لوگوں نے سٹینڈ لیا, کیونکہ دیکھیں چندے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ہی آتے ہیں, چندے مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں جب وہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. تو اپنے مسلک کے حساب سے وہ جو ہے ان کو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں آپ تو یوں کریں, آپ یوں کریں, آپ ہمارے حساب سے کریں. تو پھر لوگوں نے سٹینڈ لیا کہ آپ تو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ورڈ یوز کیا انہوں نے. تو میں ان کی بات بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے کیا ہیں. اور آپ دیکھیں اب تو اذانیں بھی ایسی ہو گئی ہیں, اتنی سلو ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ آواز پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان ہو گئی ہے. تو سب کیا ہے اور بتائیں اور کیا ہے, میرے دل میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. ٹھیک ہے. اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے, پھوٹ نہیں ہے یہ, اور اس بظاہر عبادت گاہوں کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. آگے پڑھی ہوں, وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی اور چیز کا نہ تھا.
مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ان کی جو بھی بات ہے قرآن میں، جو بھی میں آپ کو چھوڑتی ہوں، قرآن میں آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کے پیجز کھلتے ہیں نا تو آپ کے حساب سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر وہ ہوتے تو ابھی، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، اس عمارت میں کھڑے ہی نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، اللہ کے خوف، اور وہ والی مسجد تھی جہاں پہ واقعی قرآن اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور یہ ساری چیزیں سکھائی گئی تھی۔ تم وہاں پہ کھڑا ہونا، تم وہاں پہ تمہارے لیے نماز قائم کرنا، تمہارے لیے وہاں پہ ہونا زیادہ جو ہے وہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ تو جو مسجد تقوی کی والی مسجد ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسجدوں میں بھی کیسے ڈفرینشیشن ہوتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اس مسجد میں کیا یہ تقوی والی مسجد ہے، یہاں پہ لوگ کیا واقعی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو مسجد ہے، آپ اس طرح سے دیکھیں ہمیں بھی کہاں کھڑا ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے ہے یہ، کیونکہ رسول اللہ آیات تو ہماری کھلی ہے نا۔ تو یعنی کہ ہمیں بھی کہا گیا کہ تم وہاں پہ نہیں جاؤ جہاں پہ جو ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی ہم سب سے بھی یہ بات کی کری گئی جاری ایک طرح سے کہ ہرگز تم اس عمارت میں نہ کھڑے ہونا، اور تمہارے لیے یہی موضوع ہے کہ تم وہاں پہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جہاں پہ تقوی ہے، تقوی والی مسجد ہے جہاں پہ تقوی قائم ہوا ہوا ہے، جو تقوی کی بیسس پہ قائم کی گئی، اللہ کے خوف کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس کی، جہاں پہ واقعی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بڑھنے کی وہ کی گئی ہے۔ تم وہاں پہ جا کے نماز پڑھو، وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرو، کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ تو آپ سوچیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اگر وہ اس وقت اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے، کس مسجد میں کھڑے ہوتے وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ تم اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑے ہونا، جس مسجد کا اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تم بلکہ اس مسجد میں کھڑے ہو، تمہارے لیے وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا زیادہ موزوں ہے، جہاں پہ تقوی، جو مسجد تقوی کی اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے کہ وہاں پہ تم کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ تو وضو کرنا، فزیکل پاکیزگی تو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے جابس میں، ہماری ہر جگہ وہاں پہ پاکیزگی ہے یا نہیں ہے؟ وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ فزیکلی تو وضو ہر کوئی کر لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا۔ دیکھیں کیونکہ مسجد، دیکھیں پہلی وہ جو دوسری مسجد تھی جو بنائی گئی تھی، میرے خیال ہے مسجد زرار موسٹ پرابلی، جہاں پہ وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں پہ لوگ وضو نہیں کرتے ہوں گے، وہاں پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پاکیزگی کا جب ذکر کیا تو کس بیسس پہ انہوں نے پاکیزگی کہا ہے؟ کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے دل، وہ اپنے آپ کو پاکیزگی، وہ تقوی کی بیسس پہ ہوتے ہیں، وہ تقوی کی بیسس پہ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، کہیں بھی مسٹیک ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ اپنے اموال میں سے نکال کے جو ہے وہ صدقہ دو تو پاک ہوں گے، اور پھر نیکی کی راہ میں آگے بڑھیں گے، وہی چیزیں ہمیں پاک کرتی ہیں۔ انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمت کی دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ نماز اور پاکیزگی تو سبھی اختیار کرتے ہوں گے نا، جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اس مسجد میں بھی کرتے ہوں گے دکھاوے کے لیے جو کچھ بھی، لیکن دیکھو نا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہے۔ تو یہ کون سی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر فٹ نوٹ سے ہم جلدی سے پڑھ لیتی ہوں۔ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ بنایا
کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں یعنی سردی کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں پانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی اجازت لی اور اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا، اور تبوک سے واپس آ کر آپ نے اس مسجد زرار کو مسمار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسجد زرار کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو آج کے لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آج کے لیسن سے ہم نے یہ چیز کیا سیکھا؟ تو یہ میں آپ سے بھی کہوں گی کہ اس کو غور سے سنا کریں، اور غور سے جب میں شروع سے اسٹارٹ کرتی ہوں غور سے سنا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں آج، کیونکہ ہم یہ رہنمائی کے لیے سن رہے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں کہ صرف سن رہے ہیں کانوں سے، ہم یہ رہنمائی کے لیے سن رہے ہیں۔ کس چیز کی رہنمائی چاہیے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو اس کی رہنمائی ہے نا۔ تو ہمیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کون سے لوگوں میں ہیں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں، پہلے والی ٹائپ تو میں نے آپ کو اچھے سے بتا دی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دیں اور اپنے نیکی کی راہ میں خود آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، اب آگے چلیں، ہم قرآن کے راستے پہ چلیں، عمل کریں۔ اور میں نے جو بتایا سلپس جو ہم کرتے ہیں، یعنی سلپنگ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے ان کچھ مومنٹس میں، کہ ہم اٹھا کے جو ہے ایک دم سے موبائل اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیزوں سے بچیں، کہ ہم پک اینڈ چوز بیفور کہ ہم کیا دیکھیں گے، کیا چیز ہماری آنکھوں سے گزرے گی، اور وہ کس طرح سے ہمارے دل کو، اور شیطان کس طرح سے ہمارے دل کو وہ کرے گا۔ تو ان کے لیے تو جو یہ لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ جو توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، اور ان کے عمل لیکن ان میں اچھے اور نیک اور بد عمل بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے مال میں سے صدقہ کر کے ان کو پاک کر دو، اور ان کو قرآن کی راہ پہ، یعنی آپ خود بڑھیں، آپ قرآن کی راہ پہ، نیکی کی راہ پہ آگے بڑھو، تو اپنے آپ کو خود آپ قرآن کی راہ پہ اب آپ آگے بڑھا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دے دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرو، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے جو لوگوں کی جو اگزامپل دی جا رہی ہے ان میں کیا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اپنے آپ کو چوز کریں، خود دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں، میں دیکھوں میں کن لوگوں میں سٹینڈ کری ہوں، آپ دیکھیں آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں، ان دونوں میں سے کون سی ٹائپ میں ہیں ہم، کہیں ایسا تو نہیں ہے اچھا دوسری ٹائپ یہی ہے نا، اس کا فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے ان لوگوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو سزا دے دے، عذاب دے دے، یا چاہے تو جو ہے ان پر مہربان ہو جائے، یعنی ان کو ان کو جو ہے معاف کر دے، ان کی توبہ قبول کر لے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا توبہ کرنا لازمی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یا تو ان کی جو ہے نا مطلب یا تو ان پر مہربان ہو جائے اللہ تعالیٰ، یا ان کو معاف کر دے گا۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں میں کہ ہمارا جو ہے ہماری سزا کا، ہمارے اوپر عذاب کا یا وہ والا فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب مہربانی کا، مہربان ہونے کا اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تو کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے اپنا عمل دیکھیں کہ کہاں پہ کوئی ایسی مسٹیک تو نہیں ہو رہی ہے ہم سے کہ جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے دے، کہیں اس معاملے میں اگر ہم یہاں پہ اس کٹہرے میں اس کیٹیگری میں اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ آگے کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور مطلب سب کچھ ہے، وائز ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وائز بھی ہے، وزڈم والا بھی ہے، سننے والا، جاننے والا ہے، مطلب سوری سمیع علیم نہیں، میرا خیال ہے وہاں پہ دانا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوری میں نے عربک نہیں پڑھی ہے نا، تو میرا خیال ہے سمیع علیم مجھے نہیں پتا کہ ادھر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے عربک جو ہے نا وہاں پہ نہیں پڑھی ہے۔ علیم الحکیم ہے، سوری، واللہ علیم الحکیم ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسری کیٹیگری میں تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں جو ہم کر رہے ہیں
جو ہم سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، ہم توبہ تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم جان بوجھ کے وہ غلطیاں کر رہے ہیں یا ہم ناحق کر رہے ہیں کچھ ایسی چیز؟ تو ہمیں کھڑے ہو کے وہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو خود صحیح کرنا ہے، ورنہ یہاں پہ عذاب اور اس کا معاملہ آپ کا ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مہربانی کا. ایون کہ میرا خیال ہے کہ موسٹ پبلک، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ کیا لکھا ہے، وہ آخرون مرجعون الی امر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. اب یتوبو یہ توبہ مجھے سمجھ میں جو مجھے کلیئر تو نہیں ہے، میں نہ اسکالر ہوں نہ میں عالم ہوں. یتوبو علیہم یعنی توبہ جنہوں نے کی ہوگی نا انہوں نے، لیکن کیا ہے کہ وہ بیچ میں ہے، مطلب ان کا فیصلہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطیاں جان بوجھ کے ہم کچھ کیسے کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم خود مسٹیک پہ ہیں اور جان بوجھ کے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. تو میں اپنے عمل کا بس اتنا کہوں گی کہ جائزہ لینا چاہیے. اور پھر آگے جو مسجد والوں کا جو ذکر ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے جو نشست ہے، آج کا جو سبق ہے، اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کو جو ہے آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے، صدقہ دیں اور صحیح کریں اپنے آپ کو قرآن کی رستے پہ، اور دیکھیں کانشیسلی دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. آج میں لمحہ لمحہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں کیا کرتا ہوں، بے دہانی میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، کیا کر رہی ہوتی ہوں، کیا ویڈیو کیا اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہوں، بے دہانی میں اٹھا کے موبائل اسکرولنگ شروع. مطلب یہ سب دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے عمل پہ، اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ میں خود اب آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو ہمارے پاس آ گیا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دے دیا ہے نا سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا وہ ہمیں پہنچا دیا ہے، تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ پہنچا دیا ہے، لوگوں پہنچا دیا حجۃ الوداع میں، تو کہا تھا نا انہوں نے، تو کیا کہا تھا؟ ہاں پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہمیں پہنچا دیا تو اب ہمیں کرنا ہے نا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے نا ہمارے گھروں میں، تو ہم اس کو فالو کرنا ہے بس، اور صدقہ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے نیکی کی راہ میں. اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں ساتھ میں ہوں گی، پھر کتنا اچھا ہوگا اگر واقعی جو ہے ان کی دعائیں رحمت کرو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، تو اگر ہمارے سے ہم بھی اس کے وہ جائیں، یعنی کہ ہم بھی اس کے کہتے ہیں نا ڈیزرونگ ہو جائیں اس چیز کے، تو کتنی اچھی بات ہے، اور کیا اچھی بات ہے ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا. May Allah forgive me for my mistakes because I'm not a scholar, as I'm not a scholar. جزاک اللہ فار لسننگ گائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.